औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं महनाज यमाई BBMP हाई स्कूल ब्रॉडवे बेंगलोर आज आप तमाम तलबा और तालिबात का आज के ऑनलाइन क्लास में इस्तक़बाल करती हूँ। दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम पासबां हैं उसके वो पासबां हमारा। ये तस्वीर, इस तस्वीर को देखते ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज के हमारे सबक का उन्वान क्या होगा। जी, आपने ठीक समझा। आज हम काबतुल्लाह के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। काबतुल्लाह के अतराफ़ कई मुक़द्दस मक़ामात हैं, जैसे काबतुल्लाह का दरवाज़ा, हतीम, और ये मक़ाम इब्राहीम है। इस मक़ाम को मक़ाम इब्राहीम कहते हैं। ये रुकन यमनी है और ये हजर अस्वद है। आज का हमारा सबक हजर अस्वद के बारे में ही है। पहली तस्वीर जो रुकन यमनी की है और दूसरी तस्वीर में हजर अस्वद है, जिसे आप चांदी के फ्रेम में महफूज देख सकते हैं। आज हम नवी जमात की किताब नौबहार अदब का दूसरा सबक बेहतरीन फ़ैसला पढ़ेंगे। आप लोग अपनी किताब और क़लम उठा लें। बेहतरीन फ़ैसला सबक में हम वाक़िया तनसीब हजर अस्वद पढ़ेंगे। जो तस्वीर आप काबतुल्लाह पे देख रहे हैं, ये हजर अस्वद की तस्वीर है। पहले तो हम हजर अस्वद के मानी जान लेते हैं। हजर के माने हैं पत्थर, अस्वद काला यानी स्याह। हजर अस्वद काला मुक़द्दस पत्थर जो काबतुल्लाह पे लगाया गया है, जिसे लोग तवाफ़ के दौरान अक़ीदत से बोसा देते हैं। इस पत्थर को मुक़द्दस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पत्थर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह तामीर किया था, तब ये पत्थर जन्नत से ज़मीन पे आया था। सबक शुरू करने से पहले मैं आने वाले चंद मुश्किल अल्फाज के माने बतला देती हूँ। तनसीब यानी लगाना, नस्ब करना। मनहदम होना, गिरना, ढह जाना। बाइस सबब, वजह। जद में आना, मुतासिर होना। बुत परस्ती के क्या माने हैं? बुतों की पूजा करना। मरम्मत यानी दुरुस्त करना। कार खैर, नेक काम, अच्छा काम। तफख्खुर, एक दूसरे पर फ़ख्र करना। पेश का मतलब सबसे आगे। हुर्फ़े फुजार, दौर जहालियत की मशहूर लड़ाई जो बरसों चली। बेहतरीन फ़ैसला वाक़या तनसीब क्या है? हजर अस्वद के बारे में है। इस सबक को बेहतरीन फ़ैसला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फ़ैसला किसने लिया था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। ठीक है, अब हम सबक शुरू करते हैं। आप अपनी नवीं जमात की किताब नौबहार अदब उठा लीजिए और इसमें सबक नंबर 2 और पेज नंबर 5। ठीक है, अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं। एक बार मक्के में बहुत ज़ोर का सैलाब आया। गलियों में नहरों की तरह पानी बहने लगा। बहुत से मकान मनहदम हो गए। ये बात मक्के वालों के लिए परेशानी का बाइस बनी हुई थी। खाना काबा भी सैलाब की जद में आ गया। दीवारें गिर पड़ीं और इसके साथ हजर अस्वद भी अपनी जगह से निकलकर ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने कहा था हमारा सबक, आज का हमारा सबक हजर अस्वद के बारे में ही है। मैं एक तस्वीर दिखाती हूँ आपको। देखिए,
یہ تو ایک مناسب تصویر میں نے چنی ہے۔ اگر کعبۃ اللہ میں زیادہ بارش ہوتی ہے یا سیلاب آتا ہے تو دیکھیے کعبۃ اللہ کے چاروں طرف کیسے پانی بھر جاتا ہے۔ اسی طرح اس وقت ہوا ہوگا کہ کعبۃ اللہ کی دیواریں بھی ڈھہ گئیں اور حجر اسود بھی زمین پر گر گیا۔ عرب والے کعبے کی بہت عزت کرتے تھے۔ بت پرستی کے بے پناہ شوق اور بے انتہا عقیدت کے باوجود بیت اللہ کے احترام سے ان کے دل و دماغ کبھی خالی نہیں ہوئے۔ انہوں نے یہ طے کیا سب سے پہلے خانہ کعبہ کی دیواروں کی مرمت و تعمیر کی جائے۔ اس کے باوجود کہ وہ لوگ بت پرست تھے، تمام قبیلے کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے کعبۃ اللہ کی دیواروں کی مرمت ہوگی، اس کے بعد وہ دوسرا کام کریں گے۔ دیکھیے یہ کعبۃ اللہ کی پرانی تصویر ہے، یعنی کعبۃ اللہ اس زمانے میں کیسا تھا۔ سب لوگوں نے نہایت دلچسپی اور جوش و عقیدت کے ساتھ اس کار خیر میں حصہ لیا۔ کعبے کے تعمیری کام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر ڈھو ڈھو کے لاتے اور دیگر مزدوروں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ یعنی اس وقت کیا ہوا، کار خیر میں نے کیا کہا تھا، اچھا کام۔ اس اچھے کام کے لیے تمام قبیلوں کے لوگوں نے ساتھ دیا اور ان قبیلوں کے مزدوروں کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام کیا تھا۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیے۔ جب کعبے کی دیواریں اٹھ گئیں تو حجر اسود لگانے کا سوال درپیش ہوا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ اس مقدس پتھر کو لگانے کا شرف اس کے قبیلے کو ملے۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے تفخر اور بہادری کی داستانیں چھیڑنے لگا۔ ایک نے کہا، ابرہہ نے جب کعبے پر ہاتھیوں کا لشکر سے چڑھائی کی تھی تو میں اور میرا بوڑھا باپ کعبے کی حفاظت میں سب سے پیش تھے، اس لیے حجر اسود نصب کرنے کا حق صرف ہمیں پہنچتا ہے۔ تو کیا ہوا، اب تو کعبے کی دیواریں تیار ہو گئی تھیں، اب آخری کیا تھا، حجر اسود کو کعبۃ اللہ پہ لگانا تھا۔ تو ایک دوسرے کے قبیلے میں کیا ہو گیا، مقابلہ شروع ہو گیا۔ ایک نے کہا، کیا کہا اس نے، اپنے 8ویں جماعت نے اپنا سبق پڑھا تھا ابرہہ کے بارے میں، جو ایک عیسائی بادشاہ تھا جس نے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ کعبۃ اللہ پر چڑھائی کی تھی۔ اس وقت اس کا باپ کیا تھا، اس جنگ میں پیش تھا۔ دوسرے نے کہا، حرف فجار میں میرے قبیلے کے لوگوں نے جان کی بازی نہ لگائی ہوتی تو قریش کو ایسی شکست فاست ہوتی کہ ان کی عزت و عظمت خاک میں مل جاتی۔ لوگوں میں جوش بڑھتا جا رہا تھا۔ بعض منچلوں نے عرب کے دستور کے مطابق خون میں انگلیاں ڈبو لیں۔ یہ اس بات کا عہد تھا، یعنی حرف فجار میں نے کیا کہا تھا، ایک جنگ کا نام، عرب میں کئی جنگیں ہوئے تھے، اسی ایک جنگ کا نام حرف فجار ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے آبا و اجداد نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا تو اس کا شرف کس کو جاتا ہے، ہمارے قبیلے کو جاتا ہے۔ تو ایک دوسرے نے اس وقت کیا ہوا، ایک دوسرے نے عہد کرنے لگے کہ وہ خون میں انگلیاں ڈبو کر یہ عہد کرنے لگے کہ ہمیں حجر اسود نصب کرنے کا موقع چاہیے۔ دیکھیے، یا تو ہم کعبے کی دیواریں میں سنگ اسود نصب کر کے رہیں گے یا پھر لڑ کر اپنی جان دے دیں گے، اور اب اس بات کا فیصلہ ہماری تلوار کرے گی۔ جس میں طاقت ہوگی وہی اس شرف کو حاصل کر سکے گا۔ دیکھو یہ بھی ایک مناسب تصویر ہے جو میں نے پیش کی ہے کہ اگر تلوار اٹھتی تو کیا ہوتا، ایک دوسرے میں جھگڑا ہوتا تو کیا ہوتا۔ تلوار اٹھے گی اور یعنی ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑ کر جو سب سے طاقتور قبیلہ ہوگا اس قبیلے کو کیا ہوگا، کعبۃ اللہ میں حجر اسود نصب کرنے کا شرف ملے گا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ بہترین فیصلہ سبق کا پہلا یونٹ ختم ہوتا ہے یہاں پر۔ دوسرا حصہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ ابھی ہم اسباغ کے بارے میں کچھ مشق اور قواعد کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا، یا آدھا لیسن ہم نے لیا ہے، آدھا لیسن ہم اگلی کلاس میں لیں گے۔ یعنی اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ
سیلاب کی زد میں کعبۃ اللہ بھی آگا، مکانیں ڈھہ گئے تھے، کعبۃ اللہ بھی آ گیا تھا، دیواریں گر پڑی تھیں، حجر اسود نیچے گر گیا تھا۔ تمام قبیلوں کے لوگوں نے مل کر کعبۃ اللہ کی مرمت کی۔ جب حجر اسود لگانے کا موقع آیا تو ایک دوسرے میں مقابلہ ہونے لگا، اسی کی وجہ سے ایک دوسرے میں کیا ہوا؟ لڑائی ہونے لگی۔ اس کے بعد کس نے بہترین فیصلہ لیا، کیا ہوا، وہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ مشق اور قواعد تھوڑے پڑھ لیں۔ دیکھیے ان الفاظ کے ازداد لکھیے۔ ازداد کے معنی کیا ہیں؟ اپوزٹس۔ تعمیر، بہادر، کار خیر، کیا ہے اس کے ازداد؟ تعمیر کا ازداد ہے تخریب، بہادر بزدل، کار خیر کاربند۔ سیاہ، دانش مندی، قدرتی۔ سیاہ کا ازداد سفید، دانش مندی بیوقوفی، قدرتی مصنوعی۔ قدرتی یعنی خدا کی بنائی ہوئی چیز، مصنوعی یعنی انسان کی بنائی ہوئی چیز۔ دیکھیے اب دوسری سرگرمی کی طرف جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کے پاس کاپی اور قلم ہوگا، آپ یہ لکھ رہے ہوں گے۔ جمع، ان الفاظ کے جمع لکھیے۔ جمع کا مطلب کیا ہے؟ پلورل۔ واحد کا مطلب کیا ہے؟ سنگولر۔ ہم نے تمام الفاظ سنگولر دیے ہیں یعنی واحد دیے ہیں، اور اس کو آپ کی جمع لکھنا ہے یعنی اس کے پلورلز لکھنی ہے۔ تعمیر کی جمع تعمیرات۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ انگلی۔ انگلی کی جمع کیا ہے؟ انگلیاں۔ ٹھیک۔ داستان داستانیں، جاہل جہلا، شخص اشخاص، قبیلہ قبیلے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی کاپی میں یہ نوٹ کر لیجئے۔ ان الفاظ کے جمع لکھیے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم نے ازداد پڑھے تھے، واحد جمع پڑھے تھے، اب درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں گے۔ ایک بار مکے میں کیا آیا؟ کیا آیا تھا؟ سیلاب آیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک بار مکے میں بہت زور کا سیلاب آیا۔ عرب والے خانہ کعبہ کی دیواروں کی مرمت کیوں کرنا چاہتے تھے؟ کیوں کرنا چاہتے تھے؟ سیلاب آنے کی وجہ سے کیا ہوا تھا؟ کیونکہ سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئی تھی یعنی گر گئی تھی۔ تیسرا سوال، کعبے کی تعمیر نو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ کس مسئلے میں عرب والوں میں اختلاف پیدا ہوا؟ دیواریں تعمیر ہو چکی تھیں، آخری مسئلہ کیا تھا؟ حجر اسود نصب کرنے کا تھا۔ حجر اسود کی تنصیب پر عربوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ حرف فجار سے مراد کیا ہے؟ الفاظ و معنی میں نے بتلایا تھا۔ حرف فجار سے مراد جاہلیت کی مشہور جنگ۔ کیا مراد ہے؟ حرف فجار سے مراد جاہلیت کی مشہور جنگ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لکھ لیجئے یہ بھی سوال جواب۔ ابھی تک ہم نے مختصر سے سوال لکھے تھے، ابھی ہم تفصیلی جوابات کے طرف نکلتے ہیں۔ ان کے تفصیلی جواب لکھیے۔ مکے میں آئے سیلاب کے اثرات کیا تھے؟ جواب دیکھ لیجئے آپ۔
مکے میں جب سیلاب آیا تو گلیوں میں نہروں کی طرح پانی بہنے لگا، بہت سارے مکانات گر گئے، خانہ کعبہ بھی اس کی زد میں آ گیا اور حجر اسود بھی اپنی جگہ سے نکل کر زمین پر گر پڑا۔ یہ تفصیلی جواب ہے۔ تفصیلی جواب میں منیمم 3 سے 4 سینٹنس لکھنے پڑیں گے آپ کو، جملے لکھنے پڑیں گے آپ کو۔ دوسرا سوال، کیوں عرب والے آپس میں جھگڑنے لگے؟ عرب والے اس لیے آپس میں جھگڑنے لگے کیونکہ سیلاب کی وجہ سے حجر اسود اپنی جگہ سے گر پڑا تھا۔ عرب کے ہر شخص کی یہ آرزو اور تمنا تھی کہ اس مقدس پتھر کو خانہ کعبہ میں لگانے کا شرف حاصل ہو، اسی لیے ہر قبیلے کا فرد اپنی بہادری اور تفخر کی داستانیں چھیڑنے لگا۔ اس بات پر لوگوں میں آپس میں جھگڑے ہونے لگے۔ ٹھیک ہے، یہ تھے 2 تفصیلی جواب جو آج کے یونٹ پر ہیں۔ اب دیکھیے، متن کے حوالے سے ان جملوں کی وضاحت کیجیے۔ متن کے حوالے سے کیا مطلب؟ متن کے حوالے سے میں آپ کو یہ لکھنا ہے کہ یہ جملہ کس سبق سے لیا گیا ہے، اس جملے کو کس نے، کب اور کس سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، پہلا متن کے حوالے، حجر اسود نصب کرنے کا حق صرف ہمیں پہنچتا ہے۔ یہ جملہ بہترین فیصلہ سبق سے لیا گیا ہے۔ یہ جملہ مجموعے میں سے کسی ایک شخص نے اس وقت کہا جب حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ درپیش ہوا۔ دیکھیے اس جملے میں پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ یہ جملہ کس سبق سے لیا گیا ہے، کس نے کہا اور کس سے کہا اور کب کہا، کیا ہے اس میں؟ اس جملے میں پہلا لکھا کہ یہ جملہ ایک شخص نے، کہاں سے؟ اس مجموعے میں سے ایک شخص نے کہا، اور جب کب کہا؟ جب وہ حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ درپیش آیا۔ یہ تھا پہلے متن۔ دوسرا، اب اس بات کا فیصلہ تلوار کرے گی۔ یہ دوسرا جملہ ہے، کس سبق سے لیا گیا ہے؟ یہ بہترین فیصلہ، کیونکہ آج ہم نے بہترین فیصلہ پڑھا ہے، یہ جملہ بہترین فیصلہ سبق سے لیا گیا ہے۔ یہ جملہ حجر اسود کے تنصیب کے وقت مجموعے میں سے ایک منچلے شخص نے اس وقت کہا جب حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ درپیش ہوا۔ کب کہا تھا؟ یہ جملہ حجر اسود کے تنصیب کے وقت مجموعے میں سے ایک منچلے شخص نے اس وقت کہا تھا جب حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ درپیش ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ عزیز بچوں، ابھی تک ہم نے عبارت کے متعلق معلومات حاصل کیے، آئیے اب ہم قواعد کے تعلق سے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ حروف کا بیان کیا ہے؟ حروف کا بیان، جیسے مفرد لفظ، دوسرا مرکب لفظ۔ پہلا کیا ہے؟ مفرد لفظ، دوسرا مرکب لفظ۔ سوال دیکھیے، مفرد لفظ کی تعریف کیجئے اور مثال دیجئے۔ جواب میں، وہ کلمہ جو ایک لفظ پر مشتمل ہو مفرد لفظ کہلاتا ہے۔ جیسے، یعنی وہ کلمہ جو ایک لفظ پر مشتمل ہو مفرد لفظ کہلاتا ہے۔ کون سے لفظ ہیں؟ پہلا، پھول، مدرسہ، کتاب، پانی۔ اگر میں جب پھول کہتی ہوں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا پسندیدہ پھول آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر مدرسہ، اگر ہو سکتا ہے اگر میں نے مدرسہ لفظ کیا تو آپ کا مدرسہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ کسی اور لفظ کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ الفاظ سمجھنے کے لیے، یہ کلمہ سمجھنے کے لیے، یعنی اس کو مفرد لفظ کہتے ہیں۔ دوسرا، مرکب لفظ کی تعریف کیجئے اور مثال
दीजिए। वो कलमा जो एक से ज़्यादा मुफरद अल्फाज पर मुश्तमल हो मुरक्कब लफ्ज़ कहलाता है। यानी एक से ज़्यादा हो सकता है, 2, 3, ऐसा मुरक्कब लफ्ज़ कहलाता है। जैसे खुशकिस्मत, लाल व गहर, दवाखाना, बनी आदम। लाल व गहर हीरे जवाहरात, दवाखाना दवा जहाँ मिलती है वो दवाखाना है, बनी आदम आदम की औलाद। यानी इसमें क्या है, 2 कलमे हैं, 2 लफ्ज़ हैं। जैसे खुश किस्मत, लाल और गहर, दवा खाना, बनी आदम। देखो अजीज बच्चों, अब हम साबिक़ी और लाहिक़ी के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। साबिक़ी वो अलामात हुर्फ या लफ्ज़ जो किसी दूसरे मुफरद लफ्ज़ या कलमे से पहले आकर एक नया लफ्ज़ या कलमा बना लेते हैं, साबिक़ी कहलाते हैं। जैसे अलीफ प्लस टल, अटल। अलीफ प्लस लग, अलग। ठीक है, तो दाईं तरफ का लफ्ज़ क्या है, साबिक़ा है। इसको अलीफ प्लस टल, अलीफ के मिलाने से ये क्या हो गया, अटल हो गया। लग, अलीफ के मिलाने से क्या हो गया, अलग हो गया। अब देखिए इसमें साबिक़ा कौन सा है, अन। अन प्लस पढ़, अनपढ़ हुआ। ठीक, अन प्लस गिनत क्या हुआ, अनगिनत। अन प्लस जान क्या हुआ, अनजान हुआ। अब आखिर में ये कौन सा साबिक़ा है, बे। आप पढ़िए, अभी मेरे साथ पढ़िए। बे, बे प्लस जुबान, बेजुबान। बे प्लस बाक, बेबाक। बे प्लस पना, बेपना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक लफ्ज़ के जो दाहिनी हाथ तरफ से मिलाकर एक दूसरा लफ्ज़ बनता है उसको साबिक़े कहते हैं। जो लफ्ज़, ये तमाम लफ्ज़ जो मैंने ब्लू में लिखे हैं आपको समझने के लिए लिखे हैं कि ये साबिक़े हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। अब आते हैं लाहिक़े की तरफ। लाहिक़े वो अलामात हुर्फ या लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ या कलमे के बाद आकर, लफ्ज़ या कलमे के बाद आकर एक नया लफ्ज़ या कलमा बनाते हैं, लाहिक़े कहलाते हैं। ये गौर से सुनिए आप। लाहिक़े वो अलामात हुरूफ या अल्फाज जो किसी लफ्ज़ या कलमे के बाद आकर एक नया लफ्ज़ या हुरूफ कलमा बनाते हैं, वो लाहिक़े कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे दान, हमारा लफ्ज़ क्या है, कलम। कलम प्लस दान, कलमदान। ऊद, ऊद प्लस दान, ऊददान। ठीक है, इसमें लहका कौन सा हुआ, दान। जैसे खलम प्लस दान, खलमदान। ऊद प्लस दान, ऊददान। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, खेस, जर प्लस खेस, जरखेस। मरदूम होना चाहिए था वो, आप लिख लीजिए मरदूम प्लस खैस, मरदूम खैस। दौलत प्लस कदा, दौलत कदा। इशरत प्लस कदा, इशरत कदा। अब बताइए आखिरी हुर्फ में कौन सा लहका है, गार। ठीक है, मदद प्लस गार, मददगार। खिदमत प्लस गार, खिदमतगार। ठीक है, ये लहके हैं। अब आज की हमारी क्लास में हमने सवाल जवाब पढ़े हैं, क़वायद पढ़े हैं, मश्क किए हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा, या आधा लेसन हमने लिया है, आधा लेसन हम अगली क्लास में लेंगे। यानी इसमें हमने क्या पढ़ा था कि
سیلاب کی زد میں کعبۃ بھی آ گیا، مکانیں ڈھہ گئے تھے، کعبۃ بھی آ گیا تھا، دیواریں گر پڑی تھی، حجر اسود نیچے گر گیا تھا۔ تمام قبیلوں کے لوگوں نے مل کر کعبۃ کی مرمت کی۔ جب حجر اسود لگانے کا موقع آیا تو ایک دوسرے میں مقابلہ ہونے لگا، اسی کی وجہ سے ایک دوسرے میں کیا ہوا؟ لڑائی ہونے لگی۔ اس کے بعد کس نے بہترین فیصلہ لیا، کیا ہوا، وہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اب تھوڑا آپ ہوم ورک لکھ لیجئے، گھر کا کام۔ آپ کو پہلا ہوم ورک کیا کرنا ہے؟ خانہ کعبہ سے متعلق معلومات جمع کیجئے اور ایک پیراگراف کی شکل میں لکھیے۔ کیا ہوم ورک ہے آپ کا؟ آپ کو ایک خانہ، ہو سکتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی تصویر بھی لگائیں اور اس کے اطراف کے جو کچھ نظر آتا ہے وہ لکھیں، اور وہ پیراگراف لکھنے کے بعد آپ اپنی اسکول کے اردو ٹیچر سے واٹس ایپ کے ذریعے کریکشن کرا سکتے ہیں، یا آپ کے والدین جو گھر میں رہتے ہیں ان سے اپنے کریکشن کروا سکتے ہیں۔ دوسرا ہوم ورک دیکھیے، 5 سابقے اور 5 لحقے اپنے نصابی کتاب میں سے تلاش کر کے لکھیے، یعنی جو لیسن ہم نے پڑھا ہے، جو سبق ابھی پڑھا ہے ہم نے، اسی میں سے اب 5 سابقے 5 لحقے ڈھونڈ کر ہوم ورک لکھیے۔ اس کا بھی کریکشن کروائیے۔ دیکھیے، اسی کے ساتھ یہ کلاس ختم ہوتی ہے۔ اس سبق کا باقی حصہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ میں مہناز یمائی آپ سے رخصت کی اجازت طلب کرتی ہوں۔ مہناز یمائی، ہیڈ مسٹریس، BBMP ہائی اسکول، براڈ وے، شیواجی نگر، بنگلور 51۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں بہترین فیصلہ سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔ آپ پڑھتے رہیے، سبق پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے۔